मोहतरम सामीन, आप लोग मीडिया के हवाले से सुन चुके होंगे, ये बात जानते होंगे कि इंडिया के अदालत आलिया दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डाली थी वहाँ के एक इंडियन शख्स वसीम रिजवी ने कि मौजूदा कुरान में 26 आयतें नबी के 3 खुलफा अबू बकर उमर उस्मान ने नबी की वफ़ात के बाद वो आयत मिलाई हैं 26 जिनसे आतंकवादी फैलती है, दहशतगर्दी फैलती है, जिनसे लूट मार का जहन और नज़रिया आम होता है, फैलता है। ये आप सुन चुके होंगे, इस पर मैंने कुछ बोला भी है, लेकिन उसके अंदर जो कई पहलू हैं उसकी दावा के अंदर जो उनके कम से कम उसको अगर न मानने वाले भी इतना तो ज़रूर उसके हम ख्याल हैं दूसरे मौलवी कि नबी 11 हिजरी में फ़ौत हुआ है और उसके वफ़ात के बाद 3 खलीफे बने हैं अबू बकर उमर उस्मान। इस बात में तो सारे दुनिया के मौलवी उसके साथ मुत्तफ़िक हैं कि नबी की वफ़ात 11 हिजरी में हुई है और उसके 3 खलीफे नंबरवार अबू बकर उस्मान। मैं कहता हूँ कुरान के हवाले से मैं पहले से साबित कर चुका हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की उम्र, नबूवत का पीरियड जो है लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ़ शहर, वो 1000 माह है। लैलतुल क़द्र की माना है कि वो कद्र वाली नबूवत मिलने वाला अरसा पीरियड वो अच्छा है आम 1000 महीनों से, अच्छा है आम 1000 महीनों से। यानी नबी की उम्र जो नबूवत के हवाले से हमने की है वो है 1000 माह, जो 83 साल और 3 महीने 4 महीने बनती है। तो अब कोई बताए कि नबी अलैहिस्सलाम को इन्होंने 83 साल से 60 साल काट के 23 साल का अरसा नबूवत का अपनी हदीसों में मशहूर किया है। तो इस हवाले से आधी बात तो वसीम रिजवी की सच्ची हो जाती है कि 3 खलीफे हुए थे और कुरान का जमा करना भी उनकी तरफ मंसूब है, जो कि गलत है। कुरान अल्लाह ने जमा किया है। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआनह सुम्मा इन्ना अलैना बयानह। ऐ नबी, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, अपनी ज़ुबान मत हिलाना कुरान के मामले में। इन्ना अलैना जमअहू व कुरआनह, इस किताब का जमा करना, इसकी क़िराअत और पढ़त, ये सब हमारे ज़िम्मे है। अलैना, हम ज़िम्मेदार हैं, हमारा काम है, हम इसको जमा करेंगे। फ़इज़ा क़रअना, जब हम उसको पढ़ें तेरे सामने, फ़त्तबि कुरआनह, फिर हमारी पढ़त की इत्तिबा कर, जिस तरह हम पढ़ें उस तरह तू भी पढ़। तो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के गोया के इस तरह ये तालीम जैसे उस्ताद शागिर्द को देता है, शागिर्द होए। सूरत क़यामह की ये आयतें मैंने आपके खिदमत में तिलावत की। तो ये वसीम रिजवी इंडियन आदमी जो कहता है कि नबी के 3 खलीफे, सारी दुनिया कहती है, मुस्लिम उम्मत के सारे लोग कहते हैं, कुरान नहीं कहता। कुरान कहता है कि नबी ज़िंदा बैठा है। नबी 83 साल 4 माह अपनी हुकूमत चला रहा है। जो फ़तह मक्का के बाद सारी दुनिया में है, फ़तह मक्का से पहले
ہجرت کے بعد صرف مدینۃ المنورہ میں ہے۔ تو اس حکومت کو نبی نے چلایا ہے۔ اس عرصے میں تم کہتے ہو نبی فوت ہو گیا، ابو بکر خلیفہ ہوا اول، دوم عمر ہوا، سوم عثمان ہوا، اور وہ قرآن یعنی بخاری نے لکھا ہے کہ قرآن کو نبی تتر بتر حالت میں چھوڑ گیا۔ کوئی کسی کے گھر میں آیت پڑھی تھی، کوئی کسی کے گھر میں آیت پڑھی تھی۔ یہ بخاری نے جھوٹ مارا ہے۔ بخاری کذاب اشر۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک جمعے کے دن اس کے لیے لحاظ سے خلیفہ عمر نے جمعے کی تقریر میں کہا کہ کیا ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کے زمانے میں اس قرآن کے اندر ہم آیت رجم پڑھتے تھے، وہ آج کل اس قرآن میں آیت رجم گم ہو گئی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو پا نہیں رہے۔ ہم نے اللہ نے نازل کی تھی، ہم نے پڑھی تھی، ہم نے رجم کیا تھا اپنے زمانے میں، یعنی نبی پر تہمت لگا رہا ہے کہ اس نے بھی رجم کیا، جبکہ پورے قرآن میں رجم کی آیت ہے ہی نہیں۔ تو یہ عمر کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ قرآن میں رجم کی آیت تھی، آج کل وہ گم ہو گئی ہے۔ تو یہ وسیم رضوی انڈیا کا آدمی کہتا ہے کہ 26 آیتیں ڈالی ہیں۔ بخاری کہتا ہے کہ رجم کی آیت تھی جو نکالی گئی ہے، اور عمر شکایت کر رہا ہے عرب یعنی نبی کے زمانے وفات کے بعد اپنی خلافت کے زمانے میں خطبے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہم نہیں پا رہے، اس لیے تم آئندہ کے لیے رجم کرتے رہو۔ اور شہزادہ محمد بن سلمان کہہ رہا ہے کہ یہ رجم کی حدیث جھوٹی ہے، اور حدیثوں کو بھی جھوٹی کہہ رہا ہے۔ اور یہ اس کا وضاحت سے نام لیا ہے اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہ ہم عدالت کے فیصلے رجم کے بنیاد پر نہیں قائم کر سکتے، عدالتوں میں اس حدیث کے موافق فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اب میرے شکایتوں کو گویا کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک طرف وسیم کہتا ہے کہ 26 آیتیں 3 خلیفوں نے نکالی ہیں، دوسری طرف امام بخاری کہتا ہے کہ رجم کی آیت عمر کہتا ہے کہ تھی قرآن میں، اب نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہم نے کیا تھا۔ دیکھو بخاری کا اور منفی مثبت حوالے سے وسیم رضوی، بخاری اور سارے مولوی کٹھے ہیں، اور اب توبہ کر رہا ہے شہزادہ محمد بن سلمان کہ اس آیت پر ہم عمل نہیں کر سکتے، کورٹ کا فیصلہ اس پر سنگسار کے حدیث والے حکم پر ہم نہیں کر سکتے۔ اب تو طالبان کی بھی حکومت پھر دوبارہ سے آ رہی ہے۔ انہوں نے پہلے بھی اسلام کو خوار کیا تھا، ملا عمر کے زمانے میں بڑا گند پھیلا تھا، اب یہ پھر آئے ہیں، اور امریکہ کے رشتہ دار ہیں، پاکستان کے بھی یہ سارے نظریاتی رشتہ دار ہیں، فکری رشتہ دار ہیں۔ یہ سارا چکر کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے۔ یہ سب بات کرنے کی یہ ہے، میں بتانا جو چاہتا ہوں کہ یہ سارا حدیثوں کا کھیل ہے۔ اب حدیثوں سے ولی عہد محمد بن سلمان دستبردار ہوا ہے، لیکن اس کو عملی طرح پر ثابت نہیں کر سکا کہ ہم دستبردار ہوئے ہیں، ثابت نہیں کر سکا۔ کیوں کہ مدینہ یونیورسٹی میں، مکہ جامع ام القریٰ میں اور جگہوں پہ حدیثوں کو نصاب تعلیم سے نہیں نکالا گیا، اسی طرح پڑھایا جا رہا ہے۔ اور جو ان کا کوئی ٹی وی اسٹیشن ہے اس میں فوٹو آتا ہے مسجد نبوی کے نام سے، اور وہاں سے رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابو داؤد، رواہ ترمذی، یہ سب دھڑا دھڑ حدیثیں آ رہی ہیں۔ اب بتاؤ کہ محمد بن سلمان کی دعویٰ کے اوپر، انٹرویو کے اوپر کیا کہیں؟ ہمارا مرجع تو قرآن ہے، ان حدیثوں کو قرآن کیا کہتا ہے، خود حدیث کو، حدیث مطلق
عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے بات، باتیں کسی کی بھی ہوں، ایکس وائی زیڈ، تیری بات، میری بات، اس کی بات، اس کی بات، سب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث کا شوق ہے، حدیث کی تلاش ہے، حدیث چاہتے ہو تو اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ۔ سورۃ الزمر 39 نمبر آیت نمبر 23 ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ۔ تمہیں حدیث چاہیے تو خوب تر، حسین تر، احسن الحدیث اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے قرآن ہے۔ اس پر لوگوں کو بخار چڑھتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ احسن الحدیث جب قرآن ہے تو اور حدیثیں غیر احسن کیوں؟ سوال ہے میرا، غیر احسن حدیثیں کیوں؟ احسن کے ہوتے ہوئے غیر احسن سوال ہی نہیں ہوتا کہ اس کو یعنی کسی خاطر سمجھا جائے، لائق سمجھا جائے کہ اس پر غور کریں، اس پر بحث کریں، اس کے اوپر یعنی اپنے فیصلے کریں، سوال ہی نہیں ہوتا۔ احسن کے ہوتے ہوئے غیر احسن کو تکنا ہی نہیں ہے۔ ویسے جب احسن الحدیث کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ سورۃ الجاثیہ 45 نمبر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب احسن الحدیث قرآن ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ اللہ کی وہ آیات والی احادیث جو احادیث آیات کی شکل میں ہیں، ان کو چھوڑ کر کن حدیثوں پر ایمان لے آؤ گے؟ سوال کرتا ہے قرآن، پوچھ رہا ہے بتاؤ تم کہ اللہ کی آیات جو حدیثیں ہیں، جو احسن الحدیث ہیں، ان کو چھوڑ کر تم خرافات کی حدیثوں میں کیوں جا رہے ہو، کیوں تلاش کر رہے ہو ان کو؟ سورۃ لقمان میں فرمایا کہ لوگوں کا کیا کہا جائے، لوگ کس طرح کے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم۔ لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو میں یشتری لہو الحدیث جو بیہودہ حدیثیں خرید کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خرید کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تنخواہ پر مولوی بٹھا کر ان سے وہ لہو الحدیث، لہو بیہودہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ اب تمہیں بیہودہ حدیث کی مثال دے دوں، تم چڑھ جاؤ گے کہ میں حدیث کو بیہودہ کہہ رہا ہوں۔ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے کہ تم رات کو دیر سے گھر آتے ہو، جہاد سے واپس ہوئے وغیرہ، یہ موضوع جہاد کے حوالے سے ہے جس میں یہ حدیث ہے کہ رات کے آدھی رات آتے وقت پھر اپنے گھر میں نہ جاؤ، اس لیے نہ جاؤ کہ کوئی تمہارے پردے والوں کے کھوجنا میں نہ ہو، تم باہر سو جاؤ۔ اب بتاؤ یہ کیا بتا رہا ہے تمہیں؟ یہ تو تم واپس ہوئے ہو جنگ سے یا جہاد سے یا سفر سے، اس رات کی بات ہے۔ باقی راتیں جو تم گم تھے اس کی معنی کرنے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آخری رات جو کوئی آدمی کھوج رہا ہے تمہاری عورتوں کو، تو باقی راتیں اس پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیثیں لہو الحدیث نہ ہوئی، بیہودہ حدیثیں نہیں ہوئی، فرسودہ حدیثیں نہیں ہوئی، یہ تبرہ والی حدیثیں نہیں ہوئی۔ مسلمان سوچیں تو صحیح، یہ مولوی لوگ جشن مناتے ہیں کہ ہم حدیث کا دورہ پڑھ رہے ہیں، دورہ پڑھا رہے ہیں، ختم بخاری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور جلسے کے جاتے ہیں، مٹھائی بانٹی جاتی ہے، لوگوں کو، نوجوانوں کو دستار بندی کرائی جاتی ہے کہ یہ حدیثیں پڑھ کے دستار بند ہو گئے۔ میں نے بھی ایسا یہ دستار باندھی تھی کہ ہم حدیث پڑھ کے بس فن خوان ہو گئے۔ یہ حدیثیں یہ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم، جو کتاب، جو قرآن، جو وحی کا علم تمہاری طرف نازل گیا ہے اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس نازل شدہ اللہ کے علم کے سوا کسی کو بھی دوست ولی نہ سمجھو، اس کی اتباع نہ کرو۔
قلیلا ما تذکرون تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات سمجھ پائے، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ میں نے کہا ہم نے استاذوں سے یہ حدیثیں پڑھی، اس وقت اندھے تھے، ہم آنکھیں بند کر کے سبحان اللہ کہتے تھے کہ واہ سبحان اللہ، استاد نے ایسی حدیث سنائی۔ اب جب قرآن پڑھا ہے، قرآن کی طرف آئے ہیں، میں صاف صاف کہوں، اگرچہ مولانا عبید اللہ سندھی کے حوالے سے بھی میں نے قرآن پڑھا، لیکن ہمارے نادیدہ شخص بزرگ تھے، جو بھی تھے، ملاقات نہیں تھی، غلام محمد پرویز صاحب، اس سے جو دروس کی شکل میں قرآن سنا تو قرآن سمجھ میں آیا۔ اس قرآن کے حوالے سے ہمیں پتہ لگا کہ علم حدیث جو ہے وہ بوگس ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پرویز صاحب خود بھی کئی موقعوں پر حدیثوں کے حوالے بھی دیتا ہے، وہ اللہ جانے پرویز جانے، لیکن جتنا کچھ ہم نے پرویز سے سیکھا وہ یہ ہے کہ قرآن کے سوا اتبعوا ما انزل الیکم، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ علم ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور کسی کی تابعداری نہ کرو۔ تو حدیث کو اگر پرویز مانے بھی صحیح، مثال کی بات، جتنا ہم نے اس سے سیکھا ہے پس غائبانہ، بغیر اس سے ملے ہوئے، وہ یہ ہے کہ حدیث بھی بوگس ہے، خود کوٹ کرتا ہے، ہمارا کیا۔ مجھ سے ایک مولوی نے ٹکر کھائی کہ تو جس کو آئیڈیل سمجھتا ہے، اس نے تو لغات القرآن میں صلاۃ کو، نماز کو تسلیم کیا ہے کہ تم نے صلاۃ خوف، صلاۃ جنگ کے موقع پر رکعتوں کو مان رہا ہے۔ تو میں نے کہا میرا ایمان پرویز کے اوپر نہیں ہے، میرا ایمان قرآن کے اوپر ہے۔ سو وہ جنگ کی بات اور ہے جو تم نے بھی نہیں سمجھی، پرویز نے بھی نہیں سمجھی۔ ہم نے پرویز کی ساری باتوں کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا، جو بات قرآن کی ہے قرآن سے ہی بتائیں گے، لیکن اس کا ایک انداز تھا جس سے ہمیں سمجھ آئی کہ قرآن اپنی باتیں خود سمجھاتا ہے۔ تو یہ جو وسیم رضوی نے شور مچایا ہوا ہے، تو مولوی اس کے اس بات میں تو متفق ہیں کہ خلیفہ 3 تھے، نبی فوت ہو گیا تھا 11 ہجری میں جب نبی زندہ تھا۔ اب اس کے ساتھ کس نے ٹکر لی ہے، کسی نے فون پر پوچھا ہے تو اس نے گالیاں کھائی ہیں اس کی، ان باتوں میں ہم نہیں جاتے۔ ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ دین جو قرآن سے سیکھنا ہے، قرآن سالم ہے، اس کو اللہ نے محفوظ حالت میں رکھا ہے، آج تک سارا محفوظ ہے، اس میں کوئی 26 آیتیں کسی کی ملاوٹ نہیں ہیں۔ اس موضوع کی آیتیں جن کو وہ آتنکوادی کہہ رہا ہے، وہ دہشت گردی کی آیتیں نہیں ہیں، تشدد پھیلانے کی آیتیں نہیں ہیں، وہ وطن چھیننے والوں کے خلاف بے وطن لوگوں کو اللہ نے بتایا ہے کہ تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ جنہوں نے تمہیں بے وطن کیا ہے، جنگ کر کے ان کے مال غنیمت کو تم کھا سکتے ہو، یہ تمہارے لٹیرے ہیں، یہ تمہارا گھر انہوں نے تم سے چھینا ہے۔ یہ فلسفہ وسیم رضوی جیسا آدمی کیا جانے، اس پر بولا جا سکتا ہے، بہت کچھ بولا جا سکتا ہے۔ تو بات کرنے کی یہ تھی کہ سعودی والے، عام مولوی، وسیم رضوی، کئی چیزوں میں یہ کامن مشترک ہم خیال ہیں۔ سو خالص قرآن کی طرف تینوں نے اگر دعویٰ کی ہے، سعودی شہزادے نے، کہ قرآن سے ہی ہم کورٹ کے قانون چلائیں گے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، لیکن عمل تو کر کے دکھائے نا۔ خالی ایک حدیث کے سنگسار والی حدیث پہ نہیں چلیں گے، اس کے اوپر بھی شاید مجھے شک ہے کہ کئی تحفظات ہیں ہمارے، اس کی صفائی ان کو دینی چاہیے۔ نہیں تو یہ سعودی گورنمنٹ کے ابھی بھی مشیر ایسے ہیں جو قرآن کے منکر ہیں۔ شاہ سلیمان کے دوست ہوں، چاہے صلاح کار ہوں، اس کے ان کی شکایتیں ناموں کے ساتھ ہمیں ملی ہیں کہ ان کے پہلے نظریات یہ تھے، اب عہدہ ملنے کے بعد
چھپ چھپا کے کام کر رہے ہیں. سو اس میں گورنمنٹ سعودی کے اندر بھی ایجنٹ ہیں عالمی سامراج کے، جو وہ عالمی سامراج کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کو اپنی دعویٰ، ان کی نمازیں ساری حدیثوں کی پیداوار ہیں. زکوٰۃ کو یعنی کتابیں بھری پڑی ہیں حدیث کے زکوٰۃ کے مسئلے سے. زکوٰۃ کو گورنمنٹ نے دینا ہے پبلک کو، ساری حدیثوں میں ہے کہ پبلک سے لینا ہے. تو یہ ایجنٹ لوگ ہیں. گورنمنٹ چلانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو لوٹنے کی خاطر حدیثیں بنائی ہیں کہ 40واں حصہ 100 پر 2.5 روپے ان سے لیا جائے. جبکہ زکوٰۃ یہ ہے کہ ساری ضروریات زندگی جو ہیں لوگوں کی، ان کے وہ زکوٰۃ کے نام پر گورنمنٹ پبلک کو دے دے. تو یہ موضوع ہے بہت بڑا. اس پر یہ تینوں ادارے مذہب کے نام پر جو ہیں وہ جواب دیں اپنا، ورنہ ہمارے نظر میں پھر سارے کے سارے ایسے ہی ہوں گے جیسے وسیم رضوی ہے، جیسے عام مولوی ہیں، جیسے سعودی والا بھی اپنی یعنی ساکھ بچانے کے لیے یا کوئی مالی مفاد اور لالچ کی وجہ سے یہ انٹرویو دے بیٹھا ہے. اس کی صفائی مزید چاہیے. وہ وضاحتیں ہم انتظار میں ہے کہ وہ کب کریں گے.